नाज़रीन, सेंट्रल जेल कराची से मिलने वाली ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम अरमगान कुरैशी गुज़िश्ता रात जो है वो अपने म्यू वार्ड में चीखते रहे, चिल्लाते रहे, ये कहते रहे कि या तो मुझे आज़ाद करो या फिर मुझे मार दो। उसके बाद वो जेल की दीवारों से सर टकराते रहे। इस पर दूसरे कैदियों ने उन्हें फौरी तौर पर पकड़ लिया और जेल पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद उन्हें रात गए जो है वो जेल हस्पताल में वाक़या नफ्सियाती वार्ड में जो है वो दाखिल कर दिया गया है। डॉक्टरों की एक टीम जो है वो इस वक्त उनका मुआयना कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि वाकई जो है मुलजिम अरमगान की जहनी हालत जो है वो ख़राब हो चुकी है, वो पागल हो चुके हैं, या कि महज अपने वालिद कामरान असगर कुरैशी की तरह से जो है वो पागलपन का ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, महज जो है वो जेल पुलिस में सहूलतें हासिल करने के गर्ज से। ये क्या मामला है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि मुलजिम अरमगान कुरैशी बीते हुए दिनों को किस तरह से याद कर रहा है, उन्होंने अपना पिछला ईद उल फितर कैसे मनाया। कुछ कैदियों के ज़रिए जो है हमारी नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी ने जो है वो इनडायरेक्ट जो है वो मुलजिम अरमगान कुरैशी से इंटरव्यू किया, कुछ सवालात भिजवाए गए थे जिनमें से कुछ के जवाबात तो मुलजिम अरमगान कुरैशी ने दिए और कुछ के जवाबात देने से इनकार कर दिया। अब उनके अकाउंट में जो 17 अरब 33 करोड़ का जो घपला हुआ है, इसके बारे में अरमगान कुरैशी क्या कहते हैं, और जो गाड़ियाँ FIA ने बरामद की हैं उसके बारे में अरमगान कुरैशी का क्या बयान है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज कनाडा और दूसरे बहुत सारे ममालिक में जो है वो मुसलमान अपना मजहबी त्यौहार जो है वो ईद उल फितर इंतहाई जोश व खरोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं। खुद मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से जहाँ जहाँ हमारा ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, तमाम मुसलमान भाइयों को दिल की गहराइयों से जो है वो ईद उल फितर जो है वो मुबारक हो। यकीनन पाकिस्तान में जो है वो पीर वाले दिन ईद हो रहा है, तो उन पाकिस्तानियों को भी जो है मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से एडवांस ईद मुबारक हो। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल जेल कराची से इत्तला ये मिली है कि ख़ुद अरमगान कुरैशी जो कि म्यू वार्ड में दूसरे कोई 150 के करीब कैदियों के साथ रखे गए हैं, गुज़िश्ता रात जो है वो उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी, पागलपन के दौरे आना शुरू हो गए थे और बार बार वो एक ही जुमला रिपीट कर रहे थे कि या तो मुझे आज़ाद करो या फिर मुझे मार दो, या तो मुझे आज़ाद करो या फिर मुझे मार दो, ये कहते हैं और खिलाओं में घूरते हैं और बार बार जो है वो जेल की दीवारों के करीब जाके जो है वो सर टकराते हैं, नारे लगाते हैं। बिल्कुल उनकी हालत जो है वो दीवानों वाली हो गई है, पागलपन की सूरत हाल जो है वो उन पर तारी हो चुकी है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ इस वक्त क्या किया जा रहा है। बहुत ही उनकी हालत इस वक्त गैर हो चुकी है। ख़ुद वहाँ मौजूद कैदी जो है वो उनकी इस तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बल्कि एक तरीके से ख़ुद को अब अरमगान कुरैशी से जो है गैर महफूज ख्याल करते हैं कि किसी वक्त भी रात को उन पर कोई दौरा आ गया तो वो किसी दूसरे कैदियों के लिए जानलेवा साबित ना हो। गुज़िश्ता रात भी कुछ इसी तरीके से वो दौड़ते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे और जेल के दीवारों से जो है उस सर टकराते, जिसके बाद जो है कैदियों ने उन्हें पकड़ा। पहले तो उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात को समझने को तैयार नहीं थे और कह रहे थे कि बस या तो मुझे आज़ाद करो या मुझे मार दो, मुझे आज़ाद करो या मुझे मार दो। एक ही उन्होंने रट लगाई थी बार बार कि या तो मुझे आज़ाद करो या फिर मुझे मार दो। जिसके बाद जब जेल पुलिस को इत्तला दी गई तो उसके बाद पुलिस वाले आए और उन्हें जो है वो पकड़ कर जो है वहाँ से सीधा जेल में वाक़या हस्पताल में लेकर, जहाँ पर उन्होंने जो है वो नफ्सियाती शोबे में उन्हें एडमिट कर दिया है। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को इत्तला कर दी गई। उन्होंने जो है बाद में कहते हैं कि उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था।
اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ اگلے دن جو ہے وہ ڈاکٹروں کی ٹیم جو ہے وہ ان کا معائنہ کرے گی کہ آخر ان کی یہ حالت کیسے ہو گئی، واقعی یہ حقیقتاً ایسا سب کچھ ہے یا کہ وہ محض ریلیف لینے کے لیے جو ہے کوئی ناٹک کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے خود ان کے والد کامران اصغر قریشی پورے کوئی 48 دنوں تک جو ہے وہ بیٹے کی گرفتاری کے بعد مسلسل ناٹک پر ناٹک، ناٹک پر ناٹک کرتے رہے، یہاں تک وہ کہتے رہے کہ خود مصطفیٰ عامر سرے سے قتل ہی نہیں ہوا ہے۔ یعنی اس قسم کا ناٹک کرتے رہے اور بالآخر ان ناٹکوں کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی۔ اب چونکہ ارمغان قریشی نے بھی وہی طریقہ کار اختیار کیا تو لہٰذا ان کی اس حرکتوں کو بھی جو ہے وہ باپ کی وجہ سے جو ہے وہ شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، لیکن جیل حکام کا کہنا ہے کہ ہم ان کا باقاعدہ جو ہے جو طریقہ کار ہے ان کا علاج کرائیں گے، دیکھیں گے کہ اگر واقعی ان کی حالت جو ہے وہ ایسی ہو چکی کہ نفسیاتی ہو چکے ہیں یا پاگل ہو چکے تو پھر انہیں جو ہے وہ دوسرے قیدیوں سے الگ تلگ رکھا جائے گا۔ اب ناظرین، ہماری جو نمائندہ خصوصی ہے پجارن جی نے جو ہے وہ اپنے طور پر ملزم ارمغان قریشی سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، لیکن جیل حکام نے جو ہے وہ انہیں یہ سہولت دینے سے انکار کر دیا کہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے اور اوپر سے آرڈر ہے کہ ان سے کسی کو بھی ملنے نہ دیا جائے محض فیملی ممبرز کے علاوہ۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں میں جو ہے صرف اور صرف ان سے ان کی والدہ ہی ملنے آ رہی ہے، انہی کی ملاقاتیں ہو رہی، باقی کسی اور کی ملاقات تاحال نہ ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر پجارن جی کی بھی ان سے ملاقات نہ ہو سکی، تو پجارن جی نے جو ہے اس کا دوسرا حل تلاش کیا۔ ان کے ہی وارڈ میں موجود بعض قیدیوں سے جو ہے یہ خدمات لی گئی کہ وہ ان سے جو ہے کچھ سوالات پوچھیں، جو سوالات ان کو خود پجارن جی نے بھجوائے تھے۔ جو سوالات بھجوائے تھے ان میں سے کچھ کے جوابات تو جو ہے اس ارمغان قریشی نے دیے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ پچھلا عید آپ کا کیسا رہا، عید الفطر آپ نے کیسے گزارا، تو وہ تصورات میں کھو گئے۔ تو وہ کہتا ہے بہت ہی ان کی زندگی کی شاندار عید تھی 2024 کی۔ اس عید میں جو ہے ان کے تینوں دن جو ہے ان کے گھر میں ڈانس پارٹیاں ہوتی رہی اور وہ انجوائے کرتے رہے نئی نئی لڑکیوں کے ساتھ، اور بہت انہوں نے انجوائے کیا۔ ایک عید الفطر وہ تھی جب وہ راجہ اندر بنے ہوئے تھے، اور ایک عید یہ ہے جو کہ اس وقت 150 سے زائد قیدیوں کے بیچ میں یہاں پر بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے کہتے ان کے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھئی آپ کے دوستوں میں جو ہے خود منسٹروں کے بچے بھی شامل ہیں، 2-3 منسٹر، تو اس پر انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں معلوم کہ کتنے منسٹروں کے بچے ان کے دوستوں میں شامل ہیں، بلکہ کہیں منسٹروں کے تو بہت سارے بچے بھی ان کے دوست تھے، لیکن انہوں نے کسی ایک کا بھی نام لینے سے گریز کیا۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کوئی شادی وادی کا کوئی ارادہ تھا آپ کا، کوئی آپ کی کسی کو پسند کیا تھا اپنا، تو انہوں نے کہا کہ جب بازار میں جو ہے وہ دودھ آسانی سے مل جائے تو پھر کسی کو بھینس پالنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آتی ہے، کوئی بھینس پالنے کی غلطی نہیں کرتا۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی انہیں تو جو ہے وہ ایک ہی رات کی دلہنیں رکھنے کا شوق ہے، وہ کسی کو گلے کا ہار نہیں بنانا چاہتے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ تمہارے پاس کتنی شوبز کی لڑکیاں آتی تھی، یا کوئی اداکارہ، ایکٹریس یا کوئی ماڈل سے تمہاری کوئی دوستی یا کوئی تمہاری جس سے کوئی اچھے تعلقات، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ کوئی ایک ہو تو بتاؤں، جتنے میں نے سر کے بال ہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ ماڈل، اس سے زیادہ ایکٹریس جو ہے وہ اس کی زندگی میں آ چکی ہیں ان 4 سالوں میں، جب سے ان کا یہ کال سینٹر کا کاروبار چل پڑا ہے۔ تو اس کے بعد سے جو ہے جہاں دولت کی فراوانی ہوئی، وہاں پر دوستوں کی فراوانی ہوئی، وہاں تعلقات ان کے بڑھتے گئے، اور وہاں پر شوبز کی لڑکیاں بھی جو ہے وہ ان پر نچاور ہوتی رہیں، آتی رہیں۔ ہر ہفتے جو ہے وہ 2 جو ہے وہ ڈانس پارٹیاں ان کے بنگلے میں ہوا کرتی تھی، اور ہر ڈانس پارٹی میں جو ہے 2-4 جو ہے یہ ایکٹریس اور شوبز کی لڑکیاں آیا کرتی تھی، اور وہ پھر ان سے مبینہ طور پہ کہتے ہیں کہ رنگ رلیاں منایا کرتے تھے۔ یہ ان کا جواب تھا۔ تو بہرحال یہ سب کچھ کہتے کہتے جو ہے وہ
حالت ان کی رونے والی ہو جاتی ہے کہ اس وقت جو ان کی صورتحال ہے وہ اپنے آپ کو بے یار و مددگار جو ہے وہ خیال کر رہے ہیں، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ اپنوں نے جو ہے کوئی بہت زیادہ دھوکہ کیا ہے، وہ دھوکے میں آ گئے ہیں اور انہیں جو ہے دھوکے سے جو ہے وہ گرفتار کروایا گیا ہے۔ یہ پوچھے گئے سوال کے جواب میں جو ہے خود ارمغان نے یہ بتایا ان قیدیوں کو، جن قیدیوں کے ذریعے خود ہماری نمائندہ خصوصی پجارن جی تک جو ہے یہ معلومات پہنچ سکی ہے۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے کتنے مقدمات کس کس سے درج کرائے، تو اس پر ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں نہیں معلوم، وہ ہر وقت نشے میں ہوا کرتے تھے۔ انہیں جب کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنا ہوتی تھی تو وہ گزری تھانے کہ ایک اے ایس آئی ندیم کو اور اختر اور دوسرے جو تنویر مراد اور دو چار کے اور کے نام بھی انہوں نے لکھے، ان سے جو ہے ان کا رابطہ ہوا کرتا تھا، انہیں ٹیلی فون کرتے تھے، اور بہت سارے دوسرے پولیس افسران بھی ہیں جن کے خلاف ان کو مقدمہ درج کرنا ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ان کے خلاف مقدمہ کرو اور اپنا ریٹ بتاؤ، وہ قیمت دیا کرتے تھے اور ان کے خلاف پھر مقدمات درج ہو جایا کرتے تھے۔ ندیم سے ان کے تعلقات اچھے تھے، جب بھی باہر جایا کرتے تھے انہیں روکا کرتا تھا تو ان کو پیسے دیا کرتے تھے، نوٹوں کی گڈیاں۔ یہی حال اختر کے پاس ان کی کمپلینٹ جایا کرتی تھی تو فون کرتے تھے، ان کی کمپلینٹ کو جو ہے وہ پھاڑ دیا کرتے تھے، اس کے عوض میں پیسے دیا کرتے تھے۔ تنویر مراد جو ہے وہ انہیں پروٹوکول دیا کرتے تھے تو وہ انہیں منہ مانگی رقم دیا کرتے تھے۔ اس قسم کی ان کی یہ گفتگو ہوئی ہے ہمارے نمائندے کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جواب میں۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ بھئی وہ چونکہ پیسہ بہت تھا، میں جو بھی کام مجھے کروانا تھا میں پیسہ پھینک تماشا دیکھ والے حساب سے جو ہے نا کام چھٹکی بجا کے جو ہے ان پولیس والوں سے کروایا کرتا تھا، جو کہ ان کے نوٹوں کے آگے جو ہے دم ہلاتے ہوئے آیا کرتے تھے۔ یہ کہنا ہے 29 سالہ ارمغان قریشی کا، جو کہ اس وقت جو ہے بے یار و مددگار جو ہے وہ سینٹرل جیل کراچی میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان پر اب دورہ پڑ چکا ہے پاگل پن کا، جس کی وجہ سے جو ہے انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کر دیا گیا ہے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھئی یہ جو گاڑیاں آپ کی ریکور ہو رہی ہیں اور یہ 17 ارب 33 کروڑ کا کیا معاملہ ہے، تو اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ 17 ارب نہیں بلکہ یہ تو 20 ارب سے بھی زیادہ تھے اور 48-49 کروڑ روپے تھے۔ یہ مجھے نہیں پتہ ہے کہ میرے اکاؤنٹ سے کس نے نکالے، اپنوں نے نکالے یا کہ انہیں پکڑنے والوں نے نکالے، یہ ان کو کچھ نہیں پتہ ہے۔ یہ اکاؤنٹ کا علم جو ہے خود ان کی والدہ، ان کے والد اور چچا کے علاوہ اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے، یہ انہوں نے دبے لفظوں میں کہہ دیا۔ جبکہ گاڑیوں کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ گاڑیاں تو ان کے بنگلے میں تھی، قائد آباد سے کس نے برآمد کی، یعنی کہ ان کے بنگلے سے گاڑی برآمد کر کے اسے قائد آباد لے جا کر وہاں سے اس کی برآمدگی ایف آئی اے والوں نے شو کر کے اپنی کارکردگی دکھائی ہے۔ یہ 2 نمبری کی ہے ایف آئی اے والوں نے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس قسم کا جواب جو ہے خود ارمغان قریشی کی جانب سے دیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر کسی کو ہمارے ان معلومات پر یا ہمارے نمائندہ خصوصی کے اس انٹرویو پر جو انہوں نے انڈائریکٹ کیا ہے خود ارمغان قریشی سے کوئی اعتراض ہو، کوئی ان کے تحفظات ہو، تو وہ جو ہے وہ اپنا تحفظات جو ہے وہ ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے، وائس میسیج کے ذریعے ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ رابطے کا نمبر 4168573283 4168573283۔ ہم ان کا موقف بھی جو ہے من و ان جو ہے وہ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ناظرین، میں نے اس پروگرام میں جو ہے خود مصطفیٰ عامر کی والدہ سے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ میں ان کا موقف بھی جان سکوں، لیکن بدقسمتی سے نہ تو میرا ان سے براہ راست رابطہ ہو سکا، نہ ہی پجارن جی کا، نہ ہی خود جو ہمارے دوسرے نمائندے ہیں دیوان جی کا اور خود ہمراز رائی کا۔ اگر خود ان کی والدہ رابطہ کرنا چاہتی ہیں، کچھ کہنا چاہتی ہیں اپنے بیٹے کے اغوا قتل کیس کے حوالے سے اور اس کے ملزم ارمغان قریشی اور ان کے سرپرستوں کے حوالے سے، تو ان کے لیے بھی جو ہے ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے۔ رابطے کا نمبر 4168573283 4168573283۔ اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ۔